बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। खान साहब ने कल 1971 से लेके 1992 तक के 35 सफ़ात पे मुश्तमिल जो अपनी मनी ट्रेल है वो पेश कर दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। हुकूमत भी कर रही है, अपोजिशन भी यानी कि PTI भी कर रही है। जो इम्पॉर्टेंट उसके अंदर चीज़ें थी वो हम आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। खान साहब ने यह बताया कि गैर मुल्की क्रिकेट से जो उन्होंने रकम कमाई 1983 में 1,17,000 बरतानवी पाउंड्स के एवज एक बेडरूम का फ्लैट उन्होंने खरीदा, और ये एक ऑफशोर कंपनी थी नियाजी सर्विसेज लिमिटेड, उसके जरिए से खरीदा। जबकि फ्लैट की जो खरीदारी थी उसकी तमाम अदायगियां जो थी वो बर्कले बैंक जो है उसके जरिए से कर दी गई। 1995 में जुमाइमा साहिबा से शादी हुई और तलाक के वक्त बरतानवी कानून के मुताबिक मुश्तरका असासे बराबर तकसीम हुए, जबकि शरई कानून के मुताबिक साबका शोहर बीवी के जो असासों का हक है वो नहीं रखता। लिहाजा जुमाइमा से तलाक के बाद उन्होंने अपनी बीवी से असासे लेने से इनकार कर दिया, और जुमाइमा ने बनी गाला की जायदाद अपने बच्चों के लिए ली थी, इसलिए वो रहने दी। 2000 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत फ्लैट को असासों में जाहिर किया गया, जिस पर वाजिबुल अदा टैक्स भी अदा किया गया, और उन्होंने ये बताया कि उनकी जो टैक्स रिटर्न थी उनका अदा किया गया टैक्स इनकम टैक्स हुक्काम ने कबूल कर लिया। बनी गाला की जो जायदाद थी साबका बीवी के नाम थी। 2002 में मुझ पर शरीफ खानदान यहूदी लॉबी के आयद कर रहा था, लिहाजा मुसलसल इल्जामात की वजह से जुमाइमा साहिबा ने दोनों बच्चों को लेकर वो लंदन वापस चली गई, और शादी बचाने के लिए मैं भी मुसलसल लंदन का सफर करता रहा ताकि जुमाइमा साहिबा को वापस लाने के लिए राजी कर सकूं। राशिद अली खान मेरे करीबी दोस्त हैं। बनी गाला की जायदाद की खरीदारी के लिए जुमाइमा की तरफ से भेजी गई रकम उन्होंने वसूल की, और उन्होंने कहा कि मुझे याद पड़ता है कि सिटी बैंक को हिदायत जुमाइमा खान ने दी, और जुमाइमा की हिदायत पर रकम निजी बैंक से अमरीकी बैंक से राशिद खान के अकाउंट में भेजी गई। 2003 में फ्लैट की फरोख्त से रकम हासिल हुई, जिससे कि 5,62,000 पाउंड से बैंक के जरिए उन्होंने जुमाइमा को मुंतकिल किए। ये तफसीलात थी जो की थी। इस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कॉन्ट्रडिक्शन है, जबकि इसके अलावा जो अहम सवाल है वो टैक्स एमनेस्टी जो स्कीम है उसके हवाले से है कि क्यों फायदा इसका उठाया गया। बाकी जो तफसीलात हैं वो प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ JIT के हवाले से जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है उस पर एतराज उठा दिया तारिक शफी साहब ने, जो कि कजन है मियां साहब के, और हुसैन नवाज साहब ने भी एतराज जो है वो जमा कराने की उनकी भी इत्तलात हैं कि जमा करा दिया है, जिसपे के हेयरिंग की जो समात है ओपन होने के लिए कहा गया है सोमवार के दिन। हम इन तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं। जो PTI फंडिंग है उसके हवाले से भी, खान साहब की जो मनी ट्रेल है उसके हवाले से भी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, स्पोक्स पर्सन है इस मामले के ऊपर। खान साहब के बहुत शुक्रिया। जनाब दानियाल अजीज साहब, आप इनको देखते रहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकने कौमी असम्बली भी हैं और इस पर बात भी यही कर रहे हैं। जनाब सरदार नबील गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, कई मरतबा कौमी असम्बली में आ चुके हैं, सो उनसे सियासत के क्या रुख इख्तियार कर रही है उसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे इस मुकदमे के कॉन्टेक्स्ट में। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद मिस की होगी दानियाल अजीज साहब की, लेकिन इन्होंने जो एतराज़ात उठाए हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी 2000 में जब रकम वापस की है 2003 में तो उसके बाद कर्जा लिया गया, यानी कॉन्ट्रडिक्शन है स्टेटमेंट के अंदर जो खान साहब ने जमा कराई है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि जो दानियाल अजीज साहब और इन जैसे जो बाकी अक्लमंद लोग PMLN में हैं, उन्होंने ये जो बनाई है स्ट्रेटजी, ये चाहते हैं सिर्फ कितनी गर्द उड़े कि किसी का चेहरा ही ना पहचाना जाए। वो उस्ताद दामन ने कहा था कि चोर भी आखे चोरो चोर, ये सभी सारे लगे हुए हैं चोर चोर के, पता ही ना चले कि असल चोर ये खुद हैं। इमरान खान की पहली बात यह है, आप देखें कि क्या इमरान खान ने जो पैसे कमाए हैं वो पाकिस्तान में कमाए हैं? आंसर इज नो। आप ये देखें वो पैसे पाकिस्तान से बाहर लेके गए हैं? आंसर इज नो। ये देखें कि वो पाकिस्तान में पैसे वापस लेके आए हैं? आंसर इज यस। उनकी जो हमने मनी ट्रेल दी है 1972 से शुरू होती है, और बैंकिंग की जो हमने ट्रेल दी है वो दी है, और हमने ये बताया है कि किस तरह से जिस ज़माने में माशाल्लाह दानियाल अजीज साहब की जो मौजूदा लीडरशिप है उनके पैसे ऊँटों पर और संदूकों के ऊपर ट्रांसफ़र हुआ करते थे, उस ज़माने में इमरान खान के जो पैसे हैं वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जो है वो आया करते थे। अब ये कह रहे हैं बेसिकली कि जी जो जुमाइमा खान और इमरान खान के दरमियान जो एक डील थी जो हुई है वो उसको लेके, क्योंकि बुजुर्ग महर माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं, उसको एक ऐसे स्पिन दे रहे हैं जिसकी ना कोई तुक है ना समझ है ना कुछ है। मसलन इनको एतराज ये है कि जी 2002 में आपने ये जो अपार्टमेंट है उसके पैसे वहां से क्यों आए और वो गिफ्ट क्यों था, वो क्या था? वो भाई मियाँ बीवी हैं,
انہوں نے آپس میں اس وقت تھوڑا ہی پتا تھا کسی کو کہ طلاق ہو جانی ہے, بعد میں طلاق ہو گئی, وہ پیسے وہاں پہ واپس پہ ہو گئے. اور ہم نے اگر آپ صفحہ 13 جو اسی کاغذات جو انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں ان میں دیکھ لیں, وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ بینکنگ ٹرانزیکشن ساتھ لگی ہوئی ہے, کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے, کچھ نہیں. اور ایک آخری پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں, نہ عمران خان وزیر اعظم رہے, نہ وزیر اعلیٰ رہے, نہ حکومت میں رہے. کرپشن ہوتی ہے, آپ حکومت میں آتے ہیں, رولز اپنی مرضی کے بناتے ہیں جو انہوں نے کیا, اور اپنے پیسے جو ہے قومی اسمبلی بہرحال وہ رہے, اور وہ پبلک فگر ہے, اور وہ لیڈر ہیں, اس لیے انہوں نے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ساری ڈیٹیل دے دی ہے, ٹرانسپیرنسی از دیئر, ہمارے پاس رسیدیں بھی ہیں, سارے اساسوں کی تفصیلات بھی ہیں, گوشوارے بھی ہیں. اعتراض کس بات پہ ہے سر؟ اور یہ جو آپ نے کانٹرڈکشن نکالی ہے پریس کانفرنس میں سن رہی تھی, اس پہ کیا؟ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا, اور جو کچھ آپ نے پڑھ کے سنایا, یہ تو سب ان کے بیانیہ ہے نا, تو اس میں تو یہ سارا جھوٹ ہے, ایک چیز بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ میں ایک سی ایم اے سے ہوتا ہے سول مسلینیس اپلیکیشن دی تھی کہ انہوں نے جو 29 اکتوبر کو 2016 میں اپنا کنسائز سٹیٹمنٹ اور اس کے ساتھ انیکسچر جمع کروائے ہیں, ان میں صرف انہوں نے ایک شخص جن کا نام راشد خان ہے اور ان کی بیوی آسمہ راشد جو ہیں, ان کے انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ دیے ہیں, اور یہ منی ٹریل نہیں ہے کیونکہ ان انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ کا کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. راشد خان جس کے ذریعے سے پیسے جمائمہ صاحبہ نے واپس کیے. ذرا صفحہ 12 پڑھ کے سنا دیں. ایک منٹ ٹھہریں جی, یہ میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, آپ پلیز مجھے نہ کریں, نہیں تو پھر آپ کوئی بھی نہیں بولے گا, آپ کو پتہ اچھی طرح. تو اس میں یہ ہے کہ پلیز ڈونٹ بی روڈ یار. تو اس میں جو اہم بات ہے بتانے کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر کوئی نہیں بتایا کہ جمائمہ نے کس دن ان کو پیسے بھیجے, اور یہ بھی نہیں بتایا کہ عمران خان نے کس دن جمائمہ, تو ہم نے اس سی ایم اے جمع کروایا. اب یہ 29 نومبر کو انہوں نے یہ جمع کروایا. 10 چیزیں جو راشد خان کہتا ہے کہ جمائمہ نے مجھے بھیجی اور میں نے ادا کر دی, یہ ساری 2002 کی. جب ان کو کہا گیا کہ آپ جمائمہ کا اکاؤنٹ بتائیں, آپ سنتے جائیں, یہ پیج 12 نہیں ہے, یہ پیج 13 ہے, تو ہمیں نام ہی نہیں 12 پڑھ لو نا پہلا. نہیں, میں میری مرضی میں پڑھ گا. یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے جو ابھی دیا انہوں نے پرسوں. ٹھیک ہے, اب ان میں 2002 نہیں ہے, ان میں 2003 ہے. اب آپ مزے کی بات سنیں آسما, ایک منٹ آپ کے ناظرین کے غور سے میں سنیں بات. انہوں نے یہ کہا پوری کہانی, جو رام کہانی انہوں نے باندھی ہے اس پہ میں آ رہا ہوں ابھی. انہوں نے باندھی یہ ہے کہ جی میرے پاس تو پیسے نہیں تھے, تو میں نے تو جمائمہ سے ادھار لیا کیونکہ میرے فلیٹ بکنے میں دیر ہو گئی, اور وہ میں نے ادھار واپس کر دیا. اب آپ مزے کی بات دیکھیں, اب میں آتا ہوں ان کے پیج نمبر 12 پہ. پیج نمبر 12 پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 18 اپریل کو عمران خان نے اپنے نیازی سروسز کے بینک کو, اکاؤنٹ کو, جس کے ساتھ دوسری جگہ کہتا ہے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ایک علیحدہ کانٹرڈکشن ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے 18 اپریل کو اس کا بینک ان کے بقول, یہ تو تراشا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں, سگنیچر بھی غلط ہے, وہ تو ہم پوچھیں گے سارا کچھ, لیکن فرض کریں اس کو مان لیتے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ 18 اپریل 2003 کو میں نے پیمنٹ کے لیے کہہ دیا جمائمہ کے اکاؤنٹ میں کتنی 562,000 پاؤنڈ, 415. ٹھیک ہے, لیکن عمران خان کا سو کال کوئی ای میل ہے جو کہہ رہے ہیں سو کال, اس میں کوئی سٹیمپ نہیں ہے, کسی ایمبیسی نے لکھا, کسی نے, یہ کوئی ایشلی کاکس ہے. تو اس کون ہے ایشلی کاکس کے نہیں پتا, وہ آپ خود بتانا اپنے ٹائم, بتا دو نا کون ہے. ایک منٹ آپ انٹرپٹ نہ کریں. اور دوسری طرف یہ ہے, آپ دیکھیں 18 اپریل کو انہوں نے قرضہ واپس کر دیا, تو قرضہ لے رہے کب ہے, ایک منٹ کے لیے, قرضہ یہ لے رہے ہیں 12 اپریل کو, 20 مئی کو اور 29 جولائی کو, یعنی وہ قرضہ عمران خان 18 اپریل کو واپس کریں جو ابھی تک لیا ہی نہیں ہے. کوئی سمجھ آئیے آپ کو ویسے کیسی مزیدار بات ہے, آپ مجھے بتا دیں سمجھ آئیے. وہ یہ جو میں دانیال صاحب کی بات سے سمجھی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرضہ انہوں نے لیا ہے اس کو واپس کرنے کے بعد قرضہ وہ لیا گیا, یعنی یہ جھوٹ بولا نا کرارا سمپل بات ہے. چلو گبول صاحب سے لے کے پھر آپ کے پاس آ جاؤں کہ اس میں کنفیوزڈ آدمی ہے یہ مریم بی بی کو بیوقوف بنایا ہوا ہے, ایسے بڑے بڑے پڑھے ہیں. یہ آپ کے جناب آپ عمران خان کے بڑا بڑا کیس بنا دیتا ہے, ہر بات میں مریم روز بتاتے ہیں نا, ذہنی مریض ہو گئے, صبح بیٹھ کے بتاتے ہیں ہر چیز میں بیچ رہے ہو نا تسی, وزیر نہیں بنے لیکن بہرحال باقی کام تو بیچ رہے ہو نا, کیا بھی کر دیتا ہے. وہ آپ کی کمپین فیل ہوئی ہے, میں نہیں ہوا, آپ کو شوق بڑی ناکام ہے, بڑی ناکام ہے. اچھا گبول صاحب, یہ فواد صاحب نے یہ کہا ہے کہ گرد اتنی اڑے کہ چہرے نظر نہ آئے, یہ تو پاکستان کی سیاست میں ہو رہا ہے. ویسے آپ کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ کیا ہے اس کیس کو اگر دیکھیں خان صاحب کے؟ تو دیکھیں, یہ تو اس وقت میچ ہے گراؤنڈ میں, ہم سٹیڈیم میں بیٹھے ہیں اور ہم ان کے ہاکی میچ دیکھ رہے ہیں, اور جس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر
الزامات لگا رہے ہیں جو کہ کورٹ میں آلریڈی چل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ یا ہماری کورٹ جو ہے, پہلے ہم کہتے تھے جی یہ جو ہے سب جوڈس ہے کیونکہ کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے, ہم بات نہیں کر سکتے, لیکن شکر ہے کہ اس دفعہ ہماری کورٹ جو ہے نا وہ خود ہمیں اجازت دے رہی ہے کہ ٹھیک ہے جو ہمارے حوالے سے بات کرنی ہے وہ کریں. میں تو صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ ہمارے سندھ کے اندر جب گلٹی ہوتا ہے نا, ہم اس کو کہتے ہیں وہ کانا ہو گیا ہے. تو جو کانا ہو گیا ہے, مطلب اگر 5 ججز میں سے 2 ججز نے کہا کہ صادق اور امین نہیں رہے, تو اب میرے نظر میں تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ گلٹی ہو گئے ہیں. تو اب جب گلٹی ہو گئے ہیں تو ان کو چاہیے اس طرح کی حرکتیں نہ کریں جو وہ اپنے کزن سے یا اپنے بیٹے سے جو ہے وہ ڈیلے کرنے کی کوشش کرنے میں یا کنٹروورشل بنانے کی کوشش میں یا وہ سیاسی شہید بننے کی چکر میں. طارق شفیع صاحب نے جو اعتراض جمع کرایا ہے, گبول صاحب جو طارق شفیع صاحب نے اعتراض جمع کرایا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ڈیلے ہوگا اور یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں جو کہ, لیکن وہ تو ایک پارٹی ہے, بالکل یہ ڈیلے ٹیکٹکس ہے, ان کا حق ہے نا, اگر ان کو کسی پہ اعتراض ہے تو وہ کریں گے. نہیں تو پھر ہمیں بھی یہ حق ہے, ہمیں یہ حق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب 5 ججز میں سے 2 ججز نے کہا صادق امین نہیں ہے, تو کیا ان ججز کی ریمارکس کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں ہے؟ جو وہ جج جو آنے والا چیف جسٹس ہے, ہمیں بھی حق ہے پھر ہم کہیں کہ یہ جو جے آئی ٹی بنائی ہے آپ نے, اس کو کام کرنے دیں. یہ جے آئی ٹی بنائی کس نے ہے؟ انہی سپریم کورٹ کے ججز نے بنائی ہے. آپ کے من پسند لوگوں کو نہیں لا سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان 2 لوگوں کو ہٹائیں, آپ اپنے پھر من پسند کو لانا چاہتے ہیں نا, تو ہم بھی اس پہ اعتراض کریں گے. جب ہم یہ چاہتے یہی ہیں کہ یہ اعتراض کرے, اس کے بعد ہم اعتراض کریں. جب ہم اعتراض کریں گے, اچھا یہ امپورٹنٹ ہے ویسے, بالکل یہ گبول صاحب کنٹروورشل ہو گیا اور ڈیلے ہو جائے گا. بالکل گبول صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حق ہے جو کہ ہم نے استعمال کرنا ہے. اعتزاز صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی جو اس کیس کے اندر جے آئی ٹی کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے, 477 روپے والا جو ٹیکس ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد دوبارہ ہم اس مسئلے کے اوپر آتے ہیں کیونکہ خان صاحب کے خلاف ظاہر ہے کہ جو رہی ہے اس پہ بھی لوگ سننا چاہتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فواد صاحب, ان کا سوال تو بہت سادہ ہے, وہ یہ کہہ رہے جو قرضہ جب واپس کیا گیا اس کے بعد قرضہ دوبارہ لیا, مطلب بیسیکلی دیکھیں نا دوبارہ, مجھے تو خیر سمجھ نہیں آئی ڈاکیومنٹس کے اندر ہے, جو ڈاکیومنٹس ہیں اس میں جو قرضہ لیا ہی نہیں تھا وہ واپس کر دیا. نہیں, قرضہ میاں بیوی میں کیا قرضہ ہوتا ہے؟ میاں بیوی میں کیا قرضہ ہے؟ ادھر کو چھوڑ بتایا, میں کیا چیز ہے, 2002 کا بتایا. یہ بنی گالا کی جائیداد والی بات کریں, وہ پیسہ جو کہ لیا ہی نہیں تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ قرضہ میں نے واپس کر دیا. کیوں نہیں لیا تھا؟ جب آپ میری بات سنیں, پہلی بات یہ ہے کہ جمائمہ خان سے اگر انہوں نے پیسے لینے ہوتے تو جا کے جب ڈائیورس ہوئی تھی, جو لوگ بھی یو کے اور امریکہ کا لاء جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایسٹس کیسے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. اگر جمائمہ گولڈ سمتھ کوئی عام خاتون نہیں ہے, امریکہ برطانیہ میں امیر ترین فیملی ہے, اگر عمران خان نے ان سے پیسے لینے ہوتے تو وہ تو آج بلینر ہو جاتے ویسے انہی پیسوں میں, انہوں نے نہیں لیے. ایک آدمی کی, کسی آدمی کی کوئی جو ہے نا پاکستان میں آپ اپنا جو گند ہے نا اس کو اتارنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ سب کے اوپر گند اچھال دیں. عمران خان جیسے پاکستان کی لیڈرشپ میں ایک ہی آدمی ہے جو اس وقت بالکل صاف شفاف ہے, ایک کسی کے اوپر 1 روپے کا کسی کا وہ ہے نہیں, ساری اس کی انکم باہر کی ہے, وہ پاکستان لے کے آ رہا ہے. یہ میاں بیوی کے درمیان اس کو بنا رہے ہیں, اس کو ڈیل بنا کے پیش کریں, جو بالکل یہ بیوقوفانہ حرکت ہے. لوگوں کو بھی پتہ ہے, کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے. جب آپ لیں گے, وہ یہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں میں نے پیسے واپس کر دیے جب میرا ان سے تعلق ختم, ظاہر ہے 2000 میں انہوں نے بچوں کے نام کر دیا, بچوں کے نام پیسے کر دیا. یہی کنفیوژن, یہی سب سے بڑا کنفیوژن ہے. وہ یہ کہتا, جو ہم بھی ایک عام ویور ہے نا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خان صاحب نے پیسے لیے ہو گیا, پھر اس کے بعد گفٹ کیسے آ گیا؟ گفٹ کیا مطلب آ گیا؟ وہ کہہ رہے گفٹ جو لکھا گیا وہ گفٹ ہے. گفٹ جو ہے نا لیگل ٹرمینالوجی, آپ جو ہے نا ایک لیگل ٹرمینالوجیز کو کنفیوز کر دیتی ہیں ایک عام سمپل ڈیل میں. اگر آپ اس کو سمپل کریں, میاں بیوی تھے, اکٹھے رہتے تھے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ گھر لیں گے, انہوں نے وہ گھر لے لیا. اس کے بعد جب وہ اپنا ڈائیورس ہوگی, عمران خان نے کہا آپ نے پیسے دیے, یہ آپ اپنے پیسے واپس لے لیں, اللہ اللہ خیر سے اللہ. اور پھر جب وہ گوشوارے جمع کروائے خان صاحب نے, 2002 کے جو الیکشن لڑے اس میں ڈکلیئر کیا اپارٹمنٹ ڈکلیئر ہوا. اس کے بعد جو بنی گالا کی زمین ہے وہ ڈکلیئر ہوئی. سو ہر چیز جو
ہے جو کاغذوں میں تھی ان کے پاس تھی وہ ڈکلیئر ہو گئی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو اصل جو پرابلم آ رہا ہے یہ سب کچھ کیوں, یہ مجھے بتائیے نا, عمران خان تو 20 سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں, 2002 سے وہاں پہ رہ رہے ہیں, کیوں نون لیگ کو خیال نہیں آیا؟ عمران خان جو ہے وہ شوکت خانم کب سے بن رہا ہے, شوکت کبھی نون لیگ کو تکلیف نہیں ہوئی. یہ تکلیف صرف ان کو اس وقت ہوئی ہے جب یہ دانیال عزیز اینڈ کمپنی کو پتا چلا ہے کہ بس 80% لگے گئے ہیں, اس وقت ان کو وہ دور دور سے جے آئی ٹی والے کیس کے اندر, مطلب یہ جے آئی ٹی میں آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں. جے آئی ٹی میں سمپل یہ کریں, پہلے وہ طارق شفیع آ گئے. میں اس پہ آتی ہوں, پہلے میں اس کا جواب لے لوں پھر میں اس کے اوپر جے آئی ٹی کے آتی ہوں, کیونکہ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے نا یہ سارے کنیکٹڈ ہیں بالکل. آپ کا مقدمہ جے آئی ٹی یعنی میاں صاحب کے ان کی فیملی کے خلاف جو انویسٹیگیشن ہے تو یہ سب کے اوپر ہی دھول اڑے گی. ویسے آسما یہاں پہ میں آپ سے تھوڑا سا اعتراض کرنا چاہتا ہوں. عزیز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پیرل ڈرا کر دیں. میں یہ نہیں کہہ رہی, میں کہہ رہی ہوں کہ پیرل نہیں ہے, مگر آپ چور ہیں, آپ سمجھ نہیں رہے. مطلب یہ کہ عدالت کے اوپر اتنا کچھ ڈال دیں آپ کے سبھی کے اوپر جو دھول اڑے, یہ کہنے کے بعد جی میں آپ کو میرے پہ اعتراض کیا تھا. 2 مثالیں آپ کو دینا چاہتا. سب سے پہلے تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ 2002 میں یہ بنی گلہ ڈکلیئر کر دیا تھا. یہ 2002 کی ریٹرن ہے عمران خان صاحب کی جو انہوں نے خود جمع کروائی ہے سپریم کورٹ میں. اس میں یہ پراپرٹیز ہیں, اس میں بنی گلہ کا کہیں ذکر نہیں ہے, اور اس میں بیوی کا اور ڈیپینڈنٹس کا بھی لازماً قانونی طور پر بتانا پڑتا ہے آپ کو. نہیں, اس وقت تک یہ پرچیز ہو گئی تھی. اچھا ٹھیک ہے, ان کے اپنے بیان آپ نے ابھی 2002 میں کہا کہ انہوں نے ڈکلیئر کیا. میں نے کیا کہا, نہیں کیا, میں نے کیا ڈکلیئر تھا, بنی گلہ, بنی گلہ اپارٹمنٹ بنی گلہ. یار میں اپارٹمنٹ یہ بیان بدلنے میں ماہر ہے جی. آپ واپس ریورس کریں, ریورس کریں اور دیکھیں. میری بات سنیں ایک منٹ کے لیے. دوسری بات آپ پہلے مانے کہ اپارٹمنٹ ڈکلیئر نہیں ہے, ڈکلیئر یہاں پر بھائی نہیں ہے ڈکلیئر. اپارٹمنٹ وہ کہہ رہے ہیں 2000 میں کیا جب ایمنسٹی اسکیم سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. نہیں, ایمنسٹی اسکیم میں آپ کو بتاؤں جب نان ریزیڈنٹ تھے تو اس وقت ڈکلیئر کرنا ہی تھا نا. وٹنس آگے ویسے میں صرف آپ کو ٹیکنیکلی بتا دوں کہ جب وہ نان ریزیڈنٹ ہے تو سونے سے نہ ہونے سے یہ کیا بات ہوئی. یہ عدالت میں آ کے اپنا بیان دے دیں جی, نو پرابلم. ہم بڑی خوشی کی بات ہے, ہم تو کہتے ہیں آ کے فیصلہ ہو جائے گا. گبول صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں, آپ کا وٹنس میں دیکھتی ہوں. لیکن یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو کبھی پبلک آفس میں نہیں رہے, بھائی ٹیکس چوری کرنے کے لیے آپ کو پبلک آفس آرڈر نہیں ہونا ہوتا, احساسے چھپانے کے لیے آپ کو پبلک آفس آرڈر نہیں ہوتا. آپ انٹرپٹ کریں گے پھر آپ, میں جب کروں گا پھر برا منائیں گے. یہ طریقہ نہیں ہے. تھوڑا سا حوصلہ رکھیں, کیا ہو گیا, کیوں اتنے جذباتی ہو. میں پھر گبول صاحب سے چلی جاؤں گا, فیصلہ کر لیں. نہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے جی, ابھی کیا ہو گیا جناب. اب دیکھیں نا ذرا, اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے, آگے دیکھیں, کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی ہے رنگے ہاتھ پکڑے گئے. اسی طرح جہانگیر ترین نے رنگے ہاتھ پکڑا گیا, ان کے ساری جماعت جو ہے چوروں سے بھری ہوئی ہے. ان کے جو بیان ہے وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے. آپ بتا دیں میں وٹنس ہوں اس کے اوپر. اس میں جو انہوں نے سارا بیان دیا نا, ان کے راشد خان بیچارے کو انہوں نے پھنسا دیا بیچ میں, اس کے اپنی کوئی ڈیلنگز تھی ایز اے بینکر, وہ لا کر یہاں چیپیاں لگا کے کہہ دیا کہ جناب یہ ہماری منی ٹریل ہے. جب ان کو سبسٹینشیٹ کرنی پڑی جو دوسرے ٹرانزیکشنز تھے وہ ان ڈیٹوں پہ ظاہری بات ہے نہیں تھی. اب کسی کا نام دے کے آپ یہ دیکھیں یہ کس کا نام ڈالا ہے, ہو از جے خان, ہو از بی او. یہ کہہ رہے ہیں کہ جمائمہ کے ہیں, اس کی بینک سٹیٹمنٹ کی, یہ تو پاکستان میں مینوفیکچر کی ہے. یہ تو جواب ان سے لیں گے, جے خان کون ہے یہ پوچھتی ہوں. لیکن سر آپ کے پاس آپ کہہ رہے ہیں میں وٹنس ہوں اس بنی گالہ کی زمین کا, میرے منہ سے سرزمین نکل رہا ہے بابا, یہ زمین کی آپ کیسے ہیں؟ کیونکہ آسما صاحبہ میں 2002 میں ایم این اے بنا اور میرے ساتھ عمران خان بھی ایم این اے تھے, اور ہم ساتھ تھی, ہمارے ایک ہی رو میں ہم بیٹھتے تھے. تو ایک دفعہ عمران خان نے 2002 میں, ان کو شکار کا بڑا شوق ہے اور وہ پہلے بھی ہمارے علاقے میں سندھ میں شکار پہ آتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بنی گالہ کا ایک پہاڑی ہے, یہاں پہ تیتر ہے. تو ہم چلے گئے, اس زمانے میں ان کے پاس کورولا گاڑی ہوتی تھی, تو پھر ہم مطلب سب مل کر گئے 2-4 ایم این ایز. تو اس بنی گالہ پہاڑ پہ جو ہے وہاں پر ہم گئے شکار. اس وقت ان کا گھر نہیں تھا وہاں پر, اور اس وقت انہوں نے یہ ضرور کہا تھا عمران خان نے کہ یار یہ جگہ میں لینے کے چکر میں ہوں. تو یہ مجھے پتا 2002 میں عمران خان کا یہ جگہ نہیں تھا, یہ جو بنی گالہ کا جو جگہ ہے. بہرحال باقی جواب وہ خود دے سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو دو لوگوں کے خلاف انہوں نے جو طارق شفیع اور حسین نواز نے لکھا ہے کہ ان کو ہٹا دیں, اس کی بھی ایک ریزن ہے. مجھے ان سے یہ بتا دیں, نام مجھے نہیں پتا ہے ان شخص کا جو ایویکیو پراپرٹی کے جو چیئرمین ہیں, جو صدیق الفاروق, صدیق الفاروق سے یہ پوچھیں کہ آپ نے
FIA کا جو یہ بندہ ہے داڑھی والا جو ہے واجد ضیاء صاحب کے اوپر اعتراض ڈالا ہے. نہیں FIA پہ نہیں کیا, انہوں نے SCCP اور اسٹیٹ بینک کے اوپر کیا ہے. SCCP جو داڑھی والے بندے ہیں, مجھے نہیں پتا FIA SCCP کے جس کے بھی ہے, آپ نے جا کر ان کو کیا آفر کر کے آئے, آپ نے جا کر ان کو کیا کہا کہ کتنا آپ لوگوں نے کب آفر کی گبول صاحب, یہ تو آپ اور بات کریں. یہ ابھی 4 دن پہلے صدیق الفاروق صاحب کے ذریعے سے. اچھا یہ ہاں صدیق الفاروق کے ذریعے, کیونکہ اس کی دوستی ہے ان سے. اچھا دوسری بات یہ جو یہ GIT کے ممبرز ہیں, 6 میں سے 4 کو جو ہے آفرز کیے گئے ہیں 25 پہ, اور جس میں سے یہ 2 لوگوں نے نہیں مانا تو ان کو کہا کہ ان کو ریپلیس کیا جائے. 25 کروڑ کی یہ آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں گبول صاحب, آپ کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے, وہ پہلے ہی کورٹ چل رہی ہے. یہ الزام نہیں ہے. اچھا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ یہ تو کچھ دن PTI میں تو نہیں رہے, میں آن کیمرہ بول رہا ہوں. یہ کچھ دن PTI میں تو نہیں رہے. نہیں PTI میں تو نہیں رہے, بالکل نہیں, MKM اور پیپلز پارٹی میں رہے بس. اور تو باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں. دیکھو ایک تو موٹو گینگ, یہ موٹو گینگ نام صحیح رکھا ہے, موٹو گینگ نام صحیح رکھا ہے عمران خان نے. آپ کے منہ سے تو زیب نہیں دیتا میرے بھائی. اچھا چلے اس میں چھوڑ دیتا. نہیں میرے منہ سے اس لیے زیب نہیں دیتا کیونکہ آپ نے خاموشی میں کچھ ایسی بات بولی, میں نے سن لیا. گبول صاحب آپ خاموشی نہیں, آپ کو پتہ ہے میں بہت خوش ہوں لیکن میں خاموش نہیں ہوں. لیکن دانیال صاحب وہ کوئی یہ 4-5 دفعہ وہ MNA رہے ہیں گبول صاحب, یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں جی بھائی ہمارے. جی تو وہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب کو بھیجا گیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں 25 کروڑ روپے آفر کیے ہیں. ذرا کوئی ثبوت دے دیں یا خواب ہے ان کو. یہ تو آپ کورٹ کیوں نہیں چلے جاتے گبول صاحب ویسے, یہ تو بہت بڑی بات ہے. وہ اس لیے کیونکہ ان کو جو GIT کے ممبرز ہیں انہوں نے اس بات پہ رد کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کیوں مرواؤ گے بھائی, ہم آپ کے اس چیز میں, اس آفر میں ہمارے اوپر ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں, ہمارے فون ریکارڈ ہیں, اور ہم سب چیز جو ہے پبلک کے ساتھ. میں کیوں پہلے دن سے ایک چیز ڈیمانڈ کر رہا ہوں, یہ کہتے ہیں نا PTI والے کہ جی لائیو ٹیلی کاسٹ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں لائیو ٹیلی کاسٹ بھی نہ کریں, آپ ہر پارٹی کے ایک ریپریزنٹیو کو بلائیں اس میٹنگ کے اندر GIT کے, تاکہ ہم خود دیکھ سکیں. اچھا اب تو GIT کے اوپر اعتراض ہو گیا نا, اب تو وہ کہہ رہے ہیں اعتراض ہی کر دیا. اب حسین نواز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں. میں کوئک بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد گبول صاحب آپ نے میرا ٹاپک کچھ کرا دیا ہے, لیکن بہرحال اس کے اوپر ضرور بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آمدید کہتے ہیں. فواد چوہدری صاحب آپ نے گبول صاحب کا سنا, انہوں نے بڑا سیریس الزام لگایا ہے. دانیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ثبوت لے لیں, ہم اس پہ بات کرتے ہیں. آپ کے پاس بھی ایسی کوئی خبر ہے, اطلاع ہے؟ دیکھیں میں تو خیر اس طرح ڈائریکٹلی کوئی بات نہیں کر سکتا جب تک کوئی مجھے پتہ نہ ہو, لیکن ایشو یہ ہے کہ جو حکومت کا جو وتیرہ ہے, جو پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب کا, اور جو شروع سے اگر آپ چھانگا مانگا سے اور وہ پوری 88 سے آنورڈ جو پالیٹکس دیکھیں ان کی, وہ ہے تو یہی کچھ جو نبیل گبول صاحب بتا رہے ہیں. تو بڑی حیرت نہیں ہونی چاہیے اگر اس طرح کی باتیں جو آتی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ہر کوشش کریں گے مینیپولیٹ کرنے کی, اور جو آپ نے آج دیکھا, کل پہلے طارق شفیع صاحب نے جو ہے وہ GIT کے 2 لوگوں کے اوپر اعتراض ڈالا. اچھا مجھے آپ بتائیے کہ مجھے آپ کو یاد ہوگا چونکہ آپ پاکستان کی سیاست کو بڑے عرصے سے قریب سے دیکھ رہی ہیں, راجہ پرویز اشرف صاحب سٹنگ پرائم منسٹر تھے, اور ان کے ڈسکریشنری فنڈز کا معاملہ تھا. انہوں نے رجسٹرار کو خط لکھا, سپریم کورٹ نے کنٹمپٹ نوٹس ایشو کیا. اسی طرح سے فصیح الدین صاحب جو تھے, جو ایڈمرل فصیح بخاری صاحب نیب کے چیئرمین تھے, انہوں نے رجسٹرار کو خط لکھا اور اس سپریم کورٹ کے معاملات کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا. ان کو بھی جو ہے وہ کنٹمپٹ نوٹس ایشو ہوا. لیکن یہ تو اراکین کے اوپر کر رہے ہیں, اراکین کے اوپر کر رہے ہیں, یہ ریویو کر سکتے ہیں. they can file a review application in حسین نواز صاحب بھی لے کے گئے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے سے ان کا مقصد کیا ہے. ان کا مقصد دیکھیں, اگر یہ شکایت کرنی ہو تو SCCP کس کے انڈر ہے, اسٹیٹ بینک کس کے انڈر ہے, کون اس کا جو ہے وہ منسٹر ہے. یہ وہی 2 نہیں اراکین جن کے اوپر کورٹ نے اعتراض اٹھایا تھا. کورٹ نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا, کورٹ نے ریموو کیا تھا ان کو اپوائنٹ. ایگزیکٹلی یہ لوگ کون ہیں, یہ لوگ وہ ہیں جو کورٹ نے خود ان سب لسٹ میں سے ان کو اپوائنٹ کیا تھا. اور یہ جو اعتراض کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ تو سپریم کورٹ پر اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ یہ انہوں نے لگایا تھا. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ان کا اعتراض ہے اس وقت, دیکھیں اعتراض تو ہمارا بنتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب who is one of the accused, وہ ان کے منسٹر ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اعتراض جو ہے وہ درست نہیں ہے. حسین نواز صاحب, آپ کو کیا اصل اعتراض کیا ہے, اصل ان 2 اراکین کے ساتھ ملا بھی نہیں ہوگا. کیا پرابلم ہے؟ جو جس دورانیہ یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا اس دوران کی یہ شکایتیں ہیں جو ابھر کے سامنے آئی ہیں,
بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے جو ابھر کے سامنے آئی ہے. 29 تاریخ دور نہیں ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا. اس میں کون سی ایسی بات ہے, اور عدالت کے سامنے جا رہے ہیں, کوئی اس میں کوئی یہ تو نہیں ہے. ایکچولی تو یہ تنقید کر رہے ہیں عدالت پہ, اور یہ کرتے چلے آئے ہیں. الیکشن کمیشن کو بھی یہی گالیاں نکالتے ہیں, ایف بی آر کو بھی یہی گالیاں نکالتے ہیں. نیب کے سامنے نیب کے سامنے انہوں نے جو ہے نا جذباتی ہو جاتے ہیں. بھائی اب سن لینا ذرا, آپ سن لینا ذرا. پہلے ڈینائی تو کر دو نا. میں نے یہ بالکل نہیں کہا, میں نے بالکل نہیں کہا, میں نے بالکل نہیں کہا. آپ نے کہا تھا میرے تنقید کی الیکشن کمیشن پہ. میں نے یہ کہا تھا کہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے عمران خان اور جے کے ٹی کا ڈسمس کرنے کا, اس میں 62 کو انہوں نے الیکشن میں ختم کر دیا ہے, جبکہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس نے, یار مجھے پتا میں نے کیا کہا. اچھا مجھے بات کر دیں, سپریم کورٹ نے ان کو بلایا اور سپریم کورٹ نے ان کو آ کے کہا کہ آپ ضرورت کیسے ہوئی ہے یہ کہنے کی, طارق شفیع صاحب کے اعتراض کی وہ بات کریں. یہ جینوئن پوائنٹ ہے جس کے اوپر گورنمنٹ نے اعتراض کیا. سنا نہیں جا رہا جی, اصل میں یہ کنٹمپچوس ہے, اصل میں ان کے اوپر فلتی کا نوٹس الیکشن کمیشن نے دیا ہے. مگر اعتراض کیوں ہوا ہے, میں تو یہ جاننا چاہیوں. یہ بتائیں نا ان کو الیکشن کمیشن نے ریلیز کیوں کہا ان کو. الیکشن کمیشن نے اگر یہ آواز بڑھ کے میں ان سے بہت زیادہ بڑھا سکتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے. اگر بدتمیزی کرنی ہے میں آپ کو بالکل سیدھے راستے پہ ڈال دوں گا جی, بالکل. تو ان کو الیکشن کمیشن نے کس وجہ سے ریلیز کہا, کس وجہ سے الیکشن کمیشن نے ان کو کہا کہ انسیولائزڈ حیوان ہے یہ, کس وجہ سے ان کو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ آئینی اداروں کی تذلیل کرتے ہیں, دیکھیں, اور اس قسم کی جو بدتمیزی کرتے ہیں, اسی قسم کا بدتمیز ان کا لیڈر ہے, اسی قسم کی بدتمیزی اس نے ساری عمر کر کے ان کو سکھائی ہے, اور یہ آگے کرے کیا چلے جاؤ. لیکن وہ یہ آپ مجھے بتائیں کہ صاحب یہ جو اعتراض ہے, یہ اعتراض کس بات کے اوپر ہے, ان دو اراکین کے اوپر, ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں. ظاہر آپ نے تو پڑھی ہوگی نا پٹیشن جو پلی لی ہے. یہ اس قسم کی جو یہ جس قسم کی غلیظ گفتگو یہ فواد صاحب کر رہے ہیں, اور یہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, ہوچی ٹپیکل اسکول بوائے کی طرح. اچھا چلیں آپ پہ نہ اسکول بوائے کی طرح نہیں, یہ ضرور ہنسے, انہوں نے دعوت نکالنا ہے, انہوں نے اس لیے دعوت نکالنا ہے کیونکہ ان کے پلے حوصلہ کرو, کیونکہ انہوں نے ایک جھوٹ مارنے کے لیے 200 جھوٹ اور بتایا, ٹھیک ہے. اور یہ ڈرامے یہ دیکھیں, یہ ان کی حرکتیں دیکھیں, ان کی حرکتیں دیکھیں, اسی طرح یہ اداروں کے سامنے حرکتیں کرتے ہیں, اسی طرح کی کرتے ہیں, یہ اسی طرح کی چیپ حرکتیں ہیں. دیکھیں نا کس طرح سے یہ اسی لیے ان کو غلیظ کہا جاتا ہے. اچھا ویسے تو پی ایم ایل این خوش ہو رہا ہے آج آپ کی پریس کانفرنس. اچھا نہیں, آپ کی پریس کانفرنس میں آج خوشی تھی کہ بھئی کوئی کانٹرڈکشن نکلی ہے ان کے اوپر, آج تو آپ لوگ خوش ہیں. ہم بہت ہیں, ہم بہت ہیں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, دوسری طرف دیکھیں اس لیے ان کو بھیجا جاتا ہے, اسی لیے پیسے بولنا نہ جائے. مجھے بات کروانی ہے, ان کو میں کیا سمجھتا ہوں, ان کی حیثیت ہے, یہ ابھی تازہ الیکشن, یہ پوسٹر الیکشن جیتی سکتا ہے. گبول صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, اب یہ وہی بات ہو گئی کہ سب طرف سے گرد اٹھے گی اور فیصلہ ایسی بات ہوگا, فیصلہ آپ نے چوتھی میں کہا ہے, میں کہہ رہی ہوں فیصلہ ہوگا. ایویڈنس کورٹ کے سامنے ہے, گرد نہیں اٹھی ہوئی, گرد اٹھائی گئی تھی پیناما کیس میں جہاں پر وزیر اعظم کا نام بھی نہیں تھا, وہاں یہ حرکت انہوں نے کی تھی. اب تو یہ ان کے سامنے پریما فسائے تمام ثبوت سامنے پڑا. ٹھیک بات ہے. اچھا آپ کو لگتا ہے گبول صاحب کہ یہ اب معاملہ جو ہے یہ کیا کس طرف جائے گا؟ یہ کیس تو 45 دنوں 44 دنوں, اب تو 43 دن رہ گئے, اس میں پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. نہیں, کیس کا تو فیصلہ ہو گیا تھا جب سپریم کورٹ نے ورڈکٹ دے دیا تھا, اسی دن فیصلہ ہو گیا تھا. اب یہ کہ نا کہ بس نواز شریف صاحب کو عزت بچانے کی جگہ انہوں نے اپنی کرسی بچانے کے چکر میں تھے. کیس کا فیصلہ ہو گیا, سارے کپڑے اتار کے چیک کر لیے, اس میں سب پتہ چل گیا, اور میں آپ کے ہی شو میں بول چکا تھا, باقی جو کچھ بچا کچھ ہے وہ بھی اتار کے چیک کر رہے ہیں. اب اس کو ہوگا کچھ نہیں, کنٹروورشل بنا دیا انہوں نے, کنٹروورشل اس طرح بنا دیا کہ اب اعتراضات 2 پر آ گئے ہیں. اس کے بعد جب 2 دوسرے آئیں گے اس پر اعتراضات پی ٹی آئی ڈال دے گی کہ بھئی یہ اپنے من پسند کے لوگ لے کر آئے ہیں. اب یہ لمبا چلا گیا, کٹائی میں پڑ گیا, جب تک الیکشن اناؤنس ہو جائے گا, اور الیکشن پہلے اناؤنس کر دے گا نواز شریف صاحب, ان کے پاس یہ پروگریٹو ہے کہ وہ اناؤنس کر دے گا الیکشن میرے خیال میں سپٹمبر میں اکتوبر میں, اور الیکشن ہو جائیں گے. عوام کی عدالت طرح پہلے کے الیکشن ہوئے تھے عوام کی عدالت میں, جیسا پہلے الیکشن تھے 2013 میں,
जिस तरह आरोस को खरीदा गया फिर आरोस को खरीदा जाएगा, अच्छा। फिर वही रिजल्ट आएगा वो किसी ने जो फैसला किया वो आप जरा सा नहीं 2018 में आ जाएगा। अच्छा ठीक है यार, आपका अल्लाह याफिज़ है। अच्छा जी, अच्छा, ऐसे ऐसे फजूल बातों के लिए मुझे काइंडली जो है लेकिन ये कि तकलीफ ना दिया अब आप करें, ये कैसी बात है? अच्छा, अब प्रोग्राम खत्म हो रहा है, इस किस्म की बातें करनी है, इस किस्म की बातें इनको कुछ नहीं पता। अच्छा चले, हमने पहले भी ये कहा था, गल तो सुन लेना यार, बस कर देना यार, सारी बात तो सुनी आपकी। ये चोरियां करते हैं यार, अपने नौकरों के नाम पे कारोबार करते हैं, ये कन्फेशनल स्टेटमेंट देते हैं, ये अदारों को गलीज मिस्टर जे कौन है? मिस्टर जे मुझे पानी क्या पानी एंटी डिप्रेशन सारा पानी खुद पी गया। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है गुफ्तगू आपने सुनी है और खान साहब के बयान हल्फी के ऊपर जो जवाब आया है वो भी आपने सुना है। एतराज जमा हो गया, फैसला क्या होता है या अदालत ने करना है, और अदालत ने सोमवार को खुली समाअत का ऐलान कर दिया है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।